बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेजबान साजिद गुंदल। आज 16 सितंबर है, साल 2021। गरीदा फारूकी का प्लांटेड शो और प्रोफेसर हूद बाई की बेहूदगी, यकसा निसाब तालीम और इस्लाम पर हमला करने के पीछे असल साजिश क्या है? क्या इस्लाम को कबूल करना जुर्म बनाया जा रहा है? शीरी मजारी क्या चाहती हैं? आज के मौज़ूआत बड़े दिलचस्प हैं। मैं उम्मीद करूंगा कि आप आखिर तक समाअत करेंगे और अपने फीडबैक से जरूर आगाह करेंगे। हालिया दिनों के अंदर इस्लामी रियासत पाकिस्तान के अंदर मुसलसल इस्लाम को टारगेट करने की कोशिश की जा रही है। मुख्तलिफ टीवी चैनल पर चलने वाले ड्रामे किस तरीके से खूनी रिश्तों की पामाली कर रहे हैं, इसका कोई पूछने वाला नहीं है। दूसरी तरफ वजारत इंसानी हकूक ने एक बिल का मुसवदा पेश किया है जो आगे इस्लामी नजरियाती काउंसिल और वफाकी वजारत मजहबी अमूर को फॉरवर्ड कर दिया गया है। तो यकीनी तौर पर ये दो इदारे जब राय देंगे और इसको बिल बनाने का मरला आएगा, उस वक्त तफसील के साथ इस पर बात हो सकती है। लेकिन चूंकि वजारत इंसानी हकूक यानी शीरी मजारी साहिबा ने इस बिल का एक मुसवदा आगे भेजा है, तो उसके चंद पॉइंट्स मैं आपके सामने रखता हूं ताकि आप देखिए कि किस तरीके से क्या बाकी इस्लाम कबूल करना एक मुश्किल बना दिया गया है इस ममलकत पाकिस्तान के अंदर, जिसको आज़ादी का मकसद जिसको करार दिया गया था ताकि इस्लाम के मुताबिक यहां पर हम जिंदा रह सके, इस्लामी निज़ाम तालीम, इस्लाम का निज़ाम वहां पर नाफज कर सके। लेकिन यकीनी तौर पर दूसरा भी एस्पेक्ट है जहां पर किसी को जबरी तौर पर मजहब तब्दील नहीं करवाया जा सकता। ला इकरा फिद्दीन, ये दीन की बुनियादी तालीम है, लेकिन इसके अंदर कुछ और चीजें भी हो सकती थी। अब ये बिल क्या है, इसका मुसवदा आपके सामने रखता हूं। कहते हैं कि इस मुजवदा कानून को अगर लागू किया जाता है तो एक तो कई 18 साल से कम उम्र तक कोई भी इस्लाम कबूल नहीं कर सकता। अब बिल के मुताबिक कोई भी गैर मुस्लिम जो बच्चा नहीं है, 18 साल से ज्यादा उम्र वाला शख्स है, यानी वो एक तो 18 साल से कम उम्र जो बच्चा है वो तो इस्लाम कबूल कर नहीं सकता, और वो चूंकि आकल और बालग कानून के मुताबिक नहीं है। लेकिन जो 18 साल से ज्यादा है उसके लिए भी मजहब तब्दील करना मुश्किल बना दिया गया है। अब कहा गया है और वो दूसरे मजहब में तब्दील होने के काबिल और आमादा है जो 18 साल से ज्यादा है, तो उसको क्या करना पड़ेगा? उस इलाके के एडिशनल सेशन जज से तब्दीली मजहब के सर्टिफिकेट के लिए वो दरखास्त देगा जहां आमतौर पर गैर मुस्लिम फर्द रहता है या अपना कारोबार करता है। अब एडिशनल सेशन जज मजहब की तब्दील के लिए दरखास्त मसूल होने के 7 दिन के अंदर इंटरव्यू की तारीख मुकर्रर करेगा। और याद रखें, ये कानून जब 7 दिन कहता है या 3 महीने कहता है तो उस पर अमल दरामद नहीं होता। इसका मतलब यह है कि जिस बंदे ने भी अब इस्लाम कबूल किया है वो धक्के खाएगा अदालतों के, और जज साहब उसको मिलेंगे नहीं, फारग वो तारीख पर तारीख डालेंगे। जैसे नैब ऑर्डिनेंस के अंदर 3 महीने के अंदर नैब रेफरेंस का फैसला करना होता है, लेकिन आप देख लीजिए 20-20 साल से फैसले हो रहे हैं। इसी तरीके से आप बंदे को जो इस्लाम कबूल कर रहा है, मजहब तब्दील कर रहा है, तो जब पाकिस्तान के अंदर मजहब की तब्दीली की बात होती है तो अल्टीमेटली इस्लाम कबूल करने की बात हो रही है। तो इस पैराए के अंदर एक तो वो जो 18 साल से कम उम्र का बच्चा है वो अगर इस्लाम कबूल करता है तो फिर जो है वो उसके लिए तो अलहदा बात है। लेकिन 18 साल से ज्यादा जो आकल बालग है वो इस्लाम कबूल कर रहा है, उसको किन झंझटों में डाल रही है ये वजारत इंसानी हकूक। वो कहते हैं कि अब आप जो है वो जाएंगे जाहिद साहब के पास, और जाहिद साहब पहले तो वेले नहीं होंगे और वो 7 दिन के अंदर तारीख मुकर्रर करेंगे। फराम करदा तारीख पर वो फर्द एडिशनल सेशन जज के सामने पेश होगा जो इस बात को यकीनी बनाएगा कि मजहब की तब्दीली किसी दबाव के तहत नहीं है और ना ही किसी धोखाधड़ी या गलत बयानी की वजह से है। अब ये बात तो जाहिद साहब यहां भी यकीनी बनाएंगे। अगली बात सुन ले, एडिशनल सेशन जज गैर मुस्लिम की दरखास्त पर उस शख्स के मजहबी स्कॉलर से मुलाकात का इंतजाम करेगा जो मजहब वो तब्दील करना चाहता है। एडिशनल सेशन जज मज़ाहब का तकाबली मुतालिया करने और एडिशनल सेशन जज के दफ्तर वापस आने के लिए गैर मुस्लिम को 90 दिन का वक्त दे सकता है। अब 90 दिन और उसको झंझट में डालेंगे और एडिशनल सेशन जज इस बात को यकीनी बनाने के बाद कि ये शराइत पूरी हो जाए मजहब की तब्दीली का सर्टिफिकेट जारी करेगा। जबरी मजहब की तब्दीली में मुलव्वस अफराद को कम अज कम 5 साल सजा और ज्यादा से ज्यादा 10 साल की सजा और जुर्माना हो सकता है। और शादी जो जबरी शादियां होती हैं, इस हवाले से एक 2016 में जो है मिनॉरिटीज एक्ट आया सिंध के अंदर, उसके अंदर भी इसी तरह की शिक्के थी।
اب یہ مسودہ ایک بنایا جا رہا ہے. دیکھیے لا اکراہ فی الدین، دین کے اندر کوئی جبر نہیں ہے. یعنی اگر کوئی زبردستی مذہب کو تبدیل کر رہا ہے اور اسلام کے اندر کسی کو کنورٹ کیا جا رہا ہے تو آپ اس کے لیے سزا تجویز کریں، لیکن اس کا بار ثبوت ان پر ہونا چاہیے جو یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ جبری طور پر مذہب تبدیل کروایا گیا ہے. اب 18 سال سے کم عمر کا جو بچہ ہے، اس حوالے سے بھی اسلام کا ایک نقطہ نظر ہے، چونکہ ہر بچہ دین فطرت پر پیدا ہوتا ہے، اور یہ زیادہ بحث جو ہے میں اس کے اندر نہیں جاتا، یہ علماء کا کام ہے، یقینی طور پر وہ اس پر بات کریں گے. لیکن دوسری طرف جو 18 سال سے زائد عمر کا بچہ ہے، وہ اگر اسلام اور دین کو قبول کرنا چاہتا ہے تو وہ قبول کرے. اس کے لیے اتنے جھنجٹ ڈالنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ کوئی اسلام کے نزدیک بھی نہ آئے، کوئی قبول نہ کرے. یہ آپ جبری مذہب کی تبدیلی کی آڑ کے اندر ایک بہت بڑا گنونا کھیل کھیل رہی ہے شری مداری صاحبہ اور ان کی وزارت. وجہ کیا ہے بھائی؟ وہ ایک بندے نے اسلام قبول کر لیا، سمپل بات ہے. اب اگر کوئی کہتا ہے کہ یہ جبری طور پر اسلام قبول کیا ہے تو آپ بھائی ثابت کریں جو دعویٰ کرنے والے ہیں. یہ قانون کا اصول ہے. تو آپ اتنا اس اسلامی مملکت کے اندر اس کو مشکل بنا کر پتہ نہیں آپ کس کو خوش کرنا چاہتے ہیں. یعنی یہ پاکستان ہے، اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، جو زبردستی کر رہا ہے اس کو آپ سزائے موت دے دیں. سزائے موت نہیں، چلو عمر قید کر دیں. جو جبری طور پر کسی کے مذہب کو تبدیل کرتا ہے یہ بھی انتہائی غنونا اور گھٹیا فعل ہے. لیکن آپ ایک بندہ اسلام قبول کرنا چاہتا ہے اور اس کو اتنے جھنجٹ ڈالیں کہ وہ جج صاحب تو فارغ ہوتے ہی نہیں ہے. آپ کو علم ہے کتنے قوانین ہیں جن کے اندر یہ موجود ہے کہ 3 مہینے 4 مہینے، تو وہ تو بیچارہ 20 سال اسلام قبول کرنے پر لگا دے گا اس جوڈیشل سسٹم کے اندر. یہ انتہائی جو ہے غلط ہے. لیکن ظاہر اسلامی نظریاتی کونسل اور وزارت مذہبی امور اپنی رائے دے گی، اور یقیناً یہ جو طبقہ مذہب سے بیزار اور مغرب سے مروب طبقہ ہے اس کو ضرور خاطر میں نہیں لانا چاہیے. اب میں آپ کے سامنے ایک بڑا عام ایشو رکھتا ہوں. حکومت نے ایک یکساں نصاب تعلیم کا کنسپٹ دیا اور وزارت تعلیم نے اس پر بڑی محنت کی، اور اس کے پیچھے جو خاتون اول ہیں اور وزیر اعظم پاکستان، ان کی بڑی آؤٹ پٹ تھی، اور وہ سمجھتے ہیں کہ یکساں نصاب تعلیم ہونا چاہیے. مدارس کو اور سکولوں کو، اور جو زیادہ ہائی لیول کی فیسیں لینے والے سکول ہیں ان کا جو بنیادی نصاب ہے وہ ایک ہونا چاہیے. اب یہ بڑی آپ نے توجہ سے میری ذرا بات سننی ہے. اب اس کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. ٹارگٹ کیوں کیا جا رہا ہے؟ یاد رکھیں جو بندہ بھی مسلمان ہے اس کے کچھ بنیادی عقائد ہیں. وہ عقائد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھنا، فرشتوں پر ایمان رکھنا، رسولوں پر ایمان رکھنا، آخرت پر ایمان رکھنا، اور بعد الموت، یعنی جب بندہ کی وفات ہو جاتی ہے تو اس کے بعد دوبارہ جی اٹھنے پر اس کا ایمان ہونا، یہ، اور اللہ کی کتابوں پر ایمان رکھنا. یہ جس شخص کے اندر اس کی کمی ہوگی کسی ایک شک کی بھی تو وہ بندہ مسلمان نہیں ہے. یہ ایک مسلمہ قاعدہ ہے. اب یہاں پر آئیے، یہاں مسلسل جو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے ایک طبقہ ہے جنہوں نے مغربی اداروں کے اندر تعلیم پڑھی، یعنی وہاں پر حاصل کی، اور وہاں کے وہ نظریات افکار انہوں نے لیے. لیکن اب ترقی کرنا کوئی جرم نہیں ہے. آپ سائنس سیکھیں، آپ باقی علوم سیکھیں، یہ ایک علیحدہ میٹر ہے. لیکن وہاں چونکہ انہوں نے اسلام کو پڑھا ہوا نہیں تھا، ان کی بنیادیں اسلام کے حوالے سے، عقائد کے حوالے سے مضبوط نہیں تھی، تو وہ تشکیک کا شکار ہوئے، وہ گمراہ ہوئے، اور انہوں نے وہاں کے نظریات اور عقائد لے کر یہ تاثر دیا کہ مذہب کوئی چیز نہیں ہے، مذہب تو ترقی میں رکاوٹ ہے، مذہب کو تو اٹھا کے پھینک دینا چاہیے. پردہ، اسلامی روایات، ان پر وہ حملہ آور ہیں. عورت کا جو استحصال ہے اس کو مغرب کی طرح وہ آزادی کا نام دیتے ہیں. یعنی عورت روز اپنے مرد سے بھی ٹکر لے، اپنے بیوی جو باقی رشتہ دار ہیں ان سے بھی لڑ پڑے، چونکہ برابری کا ایک بڑا گھنونا قسم کا جو معنی ہے وہ عوام کے سامنے وہ رکھ رہے ہیں. اب مغرب کے اندر جو عورتیں ناچ گانا ڈانس شراب نشہ، یہ جو جسم کی نمائش آدھا جسم ننگا، وہ جیسے پھریں، ان کو آزادی ہونی چاہیے. اور یہ اصل جو چیز ہے اس کو اس وقت پراپوگیٹ کیا جا رہا ہے، اور ٹی وی کے ڈراموں کے اندر رشتوں کو پامال کر کے جس طریقے سے دکھایا جا رہا ہے، اور ریاست پاکستان اس پر، حکومت پاکستان کوئی ایکشن نہیں لے رہی. اور یہ مغرب سے مروب طبقہ، یہ چند اینکر، یہ خونی لبرل آنٹیاں، یہ ٹی وی چینلز پر بھی بیٹھ گئی ہیں، وہ غریدہ فاروقی کی شکل میں ہوں یا کچھ اور خواتین ہوں، وہ اس طرح کے فرسودہ جو نظریات ہیں ان کی یہاں پر تشہیر کر رہی ہیں. اور اسلامی جمہوریہ پاکستان کے اندر اسلام کا روز مذاق اڑایا جا رہا ہے، لیکن ان کا منہ بند کرنے کے لیے اور ان کو لگام ڈالنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے، چونکہ ان کی این جی اوز بنی ہوئی ہیں،
ان کا ایک نیٹ ورک ہے پاکستان کے اندر. یہ ایک بیانیہ بناتی ہیں کہ یہاں پر انسانی حقوق کا تحفظ نہیں ہے, یہاں پر عورتیں بیچاری بڑی مظلوم ہیں, یہاں پر جو ہے وہ آزادی ادارے رائے کو خطرہ ہے. تو ان کے بیر بیٹھے ہوئے گماشتے جو بین الاقوامی ایجنٹ ہیں, اور وہاں پر بیٹھ کر بھی وہ ان اداروں کے اندر پراپوگنڈا کرتے ہیں. اس وجہ سے حکومت بھی بجائے اس کے کہ ان کو زناٹے دار تھپڑ لگائے کہ یہ پاکستان ہے, اس کو حاصل کرنے کا ایک مقصد ہے, اور ہمیں اگر یہی آپ کے فرسودہ اور یعنی سروپا قسم کے جو نظریات ہیں اگر یہی لینے تھے تو ہمیں ہندوستان سے آزادی کی ضرورت کیا تھی؟ بھائی یہاں پر ہم اقلیتوں کا احترام کریں گے, اقلیتوں کے رائٹس ہیں وہ اسلام بھی دیتا ہے, وہ ان کو ضرور دیں, اور جو ان کو وائلیٹ کرتا ہے ان کو سزا دیں. لیکن یہاں پر جو اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے وہ اکثریت جو ہے وہ ہے مسلمانوں کی, تو لہذا جو کیریکولم بنے گا, جو نصاب تعلیم ہوگا, جو چیزیں ہوں گی وہ اسلام کے مطابق ہوں گی, وہ جو ہے وہ مد نظر رکھا جائے گا مسلمانوں کو, اور جو باقیوں کا نصاب ہے وہ ان کو پڑھایا جائے گا. لیکن آپ چند جو کمیونٹیز ہیں ان کے نام کو آگے رکھ کر اسلام کو ٹارگٹ کر دیں اور اسلام نکال دیں اپنے نصاب تعلیم سے. اب دیکھیے یہ جو ملحدین ہیں یہ دہریہ قسم کے لوگ ہیں, ان کا جنت دوزخ اسلامی جو عقائد ہیں بنیادی طور پر چونکہ انہوں نے ان کے بنیادیں مضبوط نہیں تھی, یہ گمراہ ہو گئے. اب یہ چاہتے ہیں کہ جو نصاب تعلیم کے اندر حکومت پاکستان نے بنیادی عقائد رکھے ہیں, نظریات رکھے ہیں, آیات رکھی ہیں, احادیث رکھی ہیں, ان کو اس نصاب سے اٹھا لیا جائے تاکہ ان کا آخرت پر, رسولوں پر, اللہ تعالیٰ کی ذات پر اور کتابوں پر اور یہ ایمان نہیں ہوگا. وہ شروع سے ہی یعنی بنیادی تعلیم جہاں پرائمری لیول ہے, پریپ ہے, وہاں سے ہی ان کو شکوک و شبہات کا شکار کیا جائے, عقائد ان کے نزدیک نہ آنے دیا جائے تاکہ وہ بھی ہماری طرح کے کل کو دہریہ قسم کے لوگ پیدا ہوں, ہماری طرح کے اسلام دشمن قسم کے نظریات کے حامل لوگ پیدا ہوں, اور پھر اس ملک سے ویسے ہی اسلام کا صفایا ہو جائے گا. جو برائے نام جو اسلامی جمہوریہ پاکستان کہا جاتا ہے اس کا روح نکل جائے گی. یہ اصل میں ان کا ٹارگٹ ہے یکساں نصاب تعلیم کے پیچھے کہ بچے کی ابتدائی تعلیم سے یہ جو دین ہے, اب جس طریقے سے یہ ہود جو ہے پروفیسر ہود بھائی یہ بڑے سائنٹسٹ ہیں, بڑے پڑھے لکھے آدمی ہیں, قائد اعظم یونیورسٹی میں رہے, لیکن انہوں نے یہ بات تسلیم کی کہ ہم ہار گئے, ہمارے نظریات شکست کھا گئے ہیں. لیکن چونکہ ٹی وی سکرینیں ہیں, چند عام جگہوں پر وہ لوگ تعینات ہیں, اس لیے ان کا پھر بھی بات ہوتی ہے نظریات کی. اب ہود بھائی کہتے ہیں کہ پہلے میں 35 سال قائد اعظم یونیورسٹی میں رہا تو وہاں پردہ اکا دکا کرتی تھی, لیکن اب زیادہ کرتی ہیں. وہ اس لیے کہ آپ خونی لبرل ٹولہ درندے ہو تو آپ کی درندگی سے بچنے کے لیے وہ کرتی ہیں. اور دوسری طرف اب انہوں نے نصاب تعلیم پر اعتراض کیا, اور اس وقت بدقسمتی یہ ہے کہ یہ اینکر غریدہ فاروقی جو ہے انہوں نے ایک مبینہ پلانٹڈ شو کیا جس کے اندر ڈاکٹر مریم چغتائی اور ڈاکٹر عائشہ رزاق اور پروفیسر ہود بھائی کو بلایا, اور پروفیسر ہود بھائی جو ہے ان کے نظریات افکار وہ ایک میں سمجھتا ہوں ہمارے تعلیمی اداروں کے اندر کیسے کیسے لوگوں کو کیا کیا ذمہ داریاں دے دی جاتی ہیں. ٹھیک ہے ایک سائنس کے علوم کا جاننے والا ہے وہ سائنس پر بات کرے, وہ سمجھائے, لیکن وہ ہمارے اسلامی جو فقہ ہے, ہمارے عقائد ہیں, اس پر اس کو بات کرنے کا حق نہیں ہے. اور یہ جو گڈ بڈ ہے چونکہ اینکری اس طرح کی ہو رہی ہے متنازع. اب یہ جو غریدہ فاروقی خاتون ہے اس کو کوئی جانتا نہیں تھا, اب اس نے پہچان بنانے کے لیے کبھی ادھر کا متنازع معاملہ اٹھایا, کبھی ادھر کا اٹھایا, کبھی ادھر کا, ٹویٹر پر اچھل کود, اس کے ذریعے اپنا جو ہے وہ اینکری کے اندر نام بنانے کی کوشش ہوتی ہے. اب وہ کہتے ہیں جی رٹا سسٹم. ہود بھائی انہوں نے کہا جی یہ ناظرہ, معنی, حدیث, دعائیں بچے کے دماغ میں اتنی گنجائش ہی نہیں ہوتی, یہ عربی بھی اس کو سیکھنی ہوگی. اب اس کی نفرت دیکھو, اصل میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ سازش کیا ہے. وہ کہتا ہے بچے کے چھوٹے سے دماغ میں آپ ایک طرف یہ لگا رہے ہیں اور اتنا آپ کیسے اس کے دماغ کی جنبش ختم ہو جائے گی. آدھے بچے سکول میں نہیں ہیں اور آدھے بچے جو ہے وہ ان کو برابری کی بات کر رہے ہیں. لڑکیوں کو جس طرح دکھایا گیا ہے اس نصاب کے اندر, ماں اور بچی زمین پر بیٹھے ہیں اور وہ بچی ماں جو ہے وہ لپٹی ہے. اب لپٹی ہے وہ پردہ بھی نہیں کہہ رہا, سکارف بھی کہہ رہا. اتنی نفرت ہے. اب ان کو عورتوں ننگی نظر آئیں, نشہ کرتی ہوئی, ڈانس کرتی ہوئی, بے حیائی کرتی ہوئی نظر آئیں تو وہ عورتیں ہیں جن کو بنیادی حقوق حاصل ہے. اب اس کی نفرت ہے چونکہ اسلامی عقائد, نظریات اور افکار سے نفرت کرنے والا یہ ملحدین کا طبقہ اس وقت اپنے نظریات کو فروغ دے رہا ہے, اور ریاست بجائے اس کے کہ ان کے منہ پر 4 تھپڑ لگائے, تو یہاں پر یعنی تھپڑ سے مراد نظریات کے
جو میں بات کر رہا ہوں دلیل کے، تو یہاں پر جو ہے ان کو کھلی چھٹی ہے، یہ لوگوں کے دماغوں کو، بچوں کے دماغوں کو پراگندہ کر رہے ہیں۔ اب وہ کہتے ہیں کہ یہاں پر بچیوں کو لپٹی ہوئی ہیں اور دوسری طرف خواتین نظر آ رہی ہیں جو لپٹی ہوئی نہیں ہیں، تو یہ بڑا عجیب بات ہے۔ گھر کے اندر عورت کو بند کرنے کا ایک تاثر دیا گیا ہے، طالبان اور افغانستان ہمیں بنایا جا رہا ہے۔ قائد اعظم یونیورسٹی میں 73 سے پڑھا رہا ہوں، لیکن پردہ اس طریقے سے نہیں ہوتا تھا، اب حجاب کرتی ہیں لڑکیاں، تو یہ آپ کو بڑی پریشانی ہے۔ جب آپ کھانا پکانا، صفائی کروانا عورت کا امیج بنائیں گے تو پھر اس کے اندر کیسے پروفیشنل احساس پیدا ہوگا؟ اس کو سائنسدان بنائیں، اس کو یہ بنائیں وہ بنائیں۔ اب سارا انہوں نے، پروفیسر چغتائی نے تفصیل سے بتایا کہ نصاب تعلیم کے اندر سارا اس کا احاطہ کیا گیا ہے، لیکن اصل تکلیف آپ کو یہ ہے کہ اسلام کے بنیادی عقائد اس نصاب میں نہیں آنے چاہیے، پردہ نہیں آنا چاہیے، آدھی جسم ننگی والی عورتیں آنی چاہیے، اور ان کو ایسے آپ دکھائیں کہ یہ اصل ہمارا چہرہ ہے۔ بھائی اگر یہ چہرہ ہے، اگر یہی کچھ کرنا ہے تو ہمیں پاکستان بنانے کی بزرگوں کو ضرورت کیا تھی؟ وہاں پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ کا نعرہ لگانے کی ضرورت کیا تھی؟ اور میں سمجھتا ہوں حکومت پاکستان کو سنجیدگی کے ساتھ دیکھنا ہے، اور وزیر اعظم عمران خان کا یہ بڑا امتحان ہے کہ ان کی ٹیم کے اندر بھی کچھ ایسے لوگ موجود ہیں جو اس ٹولے کی نمائندگی کرتے ہیں، اور باقاعدہ جو ہے وہ ایک منظم سازش کے تحت یہاں ڈرامے ایسے چلائے جا رہے ہیں، اور جو وزارت بنائی جاتی ہے وہ اس پر ایکشن نہیں لے رہی، اس کو لینا چاہیے، اور جو خونی رشتوں کی پامالی کے ڈرامے ہیں ان پر بین لگنا چاہیے۔ اپنے میزبان ساجد گندل کو نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔